नाम रहमतुल्लाह, हैदराबाद रहता हूँ मैं। चौधरी नसरुल्लाह खान साहब मरहूम के ख़ानदान से ताल्लुक़ है, उनके छोटे भाई का मैं पोता हूँ। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के चचा के पोते हैं, ठीक है जी, इसी बात है। हुज़ूर बाद मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तारीरात और तसानीफ अक्सर उर्दू में है। तो हमीद वगैरह आपके कजिन बनेंगे ना फिर जी, हमीद कजिन बनेंगे, वही लाइन है जी जी, ठीक है। तो अक्सर उर्दू में तसानीफ हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, उनको समझने के लिए उर्दू, अच्छी उर्दू जानना ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जहाँ उर्दू अक्सर बोली जाती है, वहाँ भी उर्दू अब इंग्लिश जगह ले रही है, वहाँ भी अंग्रेजी जगह ले रही है। और दिन साबित कर दिया कि वाकई दिन ब दिन महसूस हो रहा है कि जगह ले रही है, क्योंकि आपने अंग्रेजी में इंग्लिश लफ्ज बोला है, अंग्रेजी जगह ले रही है। और दिन ब दिन उर्दू जो है जिस तरह पहले उसकी तरक्की थी वो नजर नहीं आ रही। इसके सिलसिले में जमात, देखिए जहाँ तक हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुतुब का ताल्लुक है, उसके लिए उर्दू दानी काफ़ी नहीं है। किसी बड़े से बड़े यूपीएन उर्दू दान को आप किताबें दे के देख लें, अक्सर जगह वो नहीं समझ सकेगा, गलती करेगा, क्योंकि उसके लिए दीनी इल्म का एक पस मंज़र ज़रूरी है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मिजाज से वाक़फ़ियत ज़रूरी है, और जिस एहतियात से आप लफ्ज़ों को चुनते हैं उसके पेश नज़र ठहर कर उन लफ्ज़ों की हिकमत पर गौर ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जो सालेह सोच की का तकाज़ा करते हैं बनिस्बत उर्दू दानी के। हर मिजाज के सहाबा थे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के, ऐसे भी थे जो उर्दू दान नहीं थे, पंजाबी बोलने वाले थे, मगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कलाम को समझते थे, क्योंकि मिजाज शनासी थी, एक हम आहंगी थी नेकी की वजह से। और तकवा के बगैर ये मुमकिन नहीं है, उर्दू की बहस नहीं। दूसरे जो अंग्रेजी आ रही है, वो अंग्रेजी में भी कुछ नहीं आता उनको। जो अंग्रेजी उर्दू मिला के बोलने वाले हैं या अंग्रेजी ज़्यादा बोलने वाले हैं, इल्मी मज़ामीन में उनको अंग्रेजी पर भी कोई अबूर नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा। ये जो दौर है ये टेलीविजन का दौर है, इल्मी बदनसीबी का दौर है, जहाँ पढ़ने लिखने का शौक ज़ौक़ सिवाय इसके कि अपने प्रोफेशन में जो मजबूरन तालीम हासिल करनी पड़ती है, उसके सिवा इर्द गिर्द गिरदोपेश की इल्मी बातें, बल्कि क्लासिकल कहानियाँ तक भी इनके ज़ेर मुतालिया नहीं रही। हालांकि हर लिटरेचर में, यानी हर अदबी विरसे में हमें खुदा के फजल के साथ हर ज़ुबान में ऐसा लिटरेचर मिलता है या ऐसी कुतुब मिलती हैं या रसायल मिलते हैं जो अपनी ज़ात में क्लासिक कहलाते हैं। और लफ्ज़ क्लासिक जो है ये अंग्रेज़ी का नहीं बल्कि उर्दू में दाखिल हो चुका है। क्लासिकल हज़रत ने भी इस्तेमाल फरमाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अंग्रेज़ी में क्लासिकी मौसीकी भी उर्दू में एक आम मारूफ मुहावरा है। तो इसलिए क्लासिक लफ्ज़ को समझें, ये वो दौर है क्लासिक दौर, जबकि एक जो ऐसी नस्ल पैदा होती है लिखने वालों की, सोचने वालों की, कि जो गोया उस मज़मून को उरूज तक पहुंचा देते हैं, और फिर उनकी ज़ुबान ऐसी टकसाली की तरह ढली हुई होती है कि वो आइंदा के लिए सनद बन जाती है। उसमें मसलन उर्दू में फसाना आज़ाद है और फसाना अजायब है, इस किस्म की और बहुत सी चीज़ें जो, और मौलाना आज़ाद की तहरीरें हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अब क्लासिकल लिटरेचर या क्लासिक लिटरेचर बन गई हैं। उन पर हमारी नई नस्लों की नज़र ही कोई, उनको पता ही नहीं ये चीज़ें हैं भी कि नहीं। तो वो जो इंसानी जहन की परवरिश है वो तंग माहौल में छोटे साइल, छोटी ज़मीन पर नहीं हुआ करती। सही, उसमें वुसअत होनी चाहिए
اور ایک دور تھا جب جرمنی میں اسی حکمت کے پیش نظر انہوں نے امتحان وغیرہ کا صحیح اڑا دیا تھا. جس دور کے ناٹسی سائنسدان بنے ہیں وہ کہتے ہیں مطالعہ کرو بس کثرت سے, ہمیں صرف یہ چاہیے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تم نے کیا ہے مطالعہ. اتنا وہ صرف سوال کیا کرتے تھے. امتحان یہ ہوتا تھا تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, اور اس پر جو کتابیں پڑھے ہوئے تھے وہ ایک دو سوال سے پتہ کر لیتے تھے کہ یہ پڑھی ہوئی ہیں کہ نہیں. یادداشت کی بحث نہیں ہوا کرتی تھی. جو وسیع مطالعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ذہن کو جلا بھی بخشتا ہے اور نتائج میں ٹھوکر سے باز رکھتا ہے, کیونکہ جو تنگ سڑک کی علمی معلومات ہیں وہاں اگر اسی سڑک پر چلتے ہوئے آپ نتائج نکالیں گے تو گرد و پیش کے میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہے, تو آپ کے علم میں نہیں ہوگا, اس لیے غلط نتائج نکلیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب یونان میں فلسفہ اپنے عروج پر تھا تو یونانی فلسفی کسی ایک مضمون سے وابستہ نہیں تھے. وہ زندگی کے ہر موضوع میں دلچسپی رکھتے تھے. افلاطون ہو, ارسطو ہو, سارے جتنے بھی تھے, ان کا مطالعہ کریں حیران ہوں گے کہ خدا سے شروع کر کے دہریت کے آخری درجے تک جو بھی سوچیں ہوئی ہیں سب پر ان کی نظر تھی. سائنس پر نظر تھی, نیچر قدرت پر بھی اور فزکس پر بھی اور کیمسٹری پر بھی, اس زمانے میں جس حد تک ہو سکتی تھی. تو ان کی سوچ کا جو عروج ہے وہ دراصل بنیاد کی وسعت سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے میں آپ نے بہانہ مجھے دے دیا ایک, میں نصیحت کرتا ہوں ساری جماعت کو کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں. مطالعہ میں کسی ایک نہج کا مطالعہ, کسی ایک شاخ کا مطالعہ, علم کی ایک شاخ کا مطالعہ کافی نہیں ہے. وسیع نظر سے جو کچھ بھی ہے آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے, ہم پڑھیں, ہمارا علم بڑھے اور اس کا فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اپنے علم کو جب دوبارہ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنی سوچ کی نئی راہیں نکلی ہیں اس سے, سمجھے ہیں. زمانہ جو ٹیلی ویژن کا میں نے کہا تھا, یہ اصل شکوہ ہے کہ لوگوں کو پرواہی کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو وہ ہر وقت ٹیلی ویژن سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں اور گھبراتے نہیں, پریشان نہیں ہوتے. یہ بھی نہیں سوچتے کہ ٹیلی ویژن میں اکثر کہانیاں اور اکثر دلچسپ بنائی ہوئی حکایتیں فرضی ہیں, ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں. اور بسا اوقات وہ جو تحقیق کے نام پر چیزیں پیش کرتے ہیں وہ بھی جھوٹی اور بنائی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا کبھی آ جائے گا کہ وزٹرز فرام اسپیس, ایلینز ہیں, باہر سے آنے والے, اور یو ایف اوز, ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس, اور جو بھی کہانیاں اکثر بنائی ہوئی ہیں مصنوعی. جب آپ دوسرے لٹریچر کا مطالعہ کریں اس کے مقابل پر جو ان چیزوں کو رد کرنے والے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی حقیقتیں یہ چھپا لیتے ہیں صرف تماشے کی خاطر, تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں ایک بہت عجیب تماشا ہوا ہے. حضرت مریم ظاہر ہو گئی فلاں جگہ, حضرت مسیح کی سوچ کے ساتھ صلیب کے نشان پڑ گئے اس کی جگہ. اب یہ باتیں کوئی ماننے والی ہیں؟ اگر کوئی بھی سنجیدہ سائنسدانوں کی ٹیم وہاں جا کے مطالعہ کرے گی, وہ صاف پکڑے گی کہ بالکل جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اور چل رہا ہے. یہاں تک کہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ہندو بتوں نے, دیویوں نے وہ دودھ پینا شروع کر دیا, یہ بھی شروع ہو گیا. اور بعض بیوقوفوں نے, میں حیران رہ گیا, احمدی پرانے مجھ سے سنجیدگی سے سوال کیے کہ کیا واقعہ یہ ہوا ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا تو کیا گیا ہے. یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ اس قسم کے مشرکانہ خیالات کو انسان ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سمجھے کہ ہو سکتے ہیں. یہ سارا ٹیلی ویژن کا قصور ہے. جنوں بھوتوں کے قصے, وہ جو ویمپائرز آتی ہیں اور خون چوسنے والیاں, اور اسپیس سے آنے والے, اور پھر وہ بیٹ مین اور دیٹ مین اور فیٹ مین, یہ سارے قصے پاگل ہو گئی ہے ہماری اگلی نسل. بالکل ماں باپ کو ہوش ہی کوئی نہیں. ان کو مطالعہ پہ ڈالیں
چاہے وہ پریوں کی کہانیاں پڑھیں، مگر ان کی کہانیوں میں بھی ایک سبق ہوا کرتا تھا پرانی، جو یہ کلاسیکل لٹریچر کی شان ہے، پڑھنے والا جانتا تھا کہ کہانی ہے، کبھی بھی اس نے اس کو حقیقت نہیں سمجھا. بچے بھی پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ پریوں کی بات کہانی ہے، لیکن کہانیوں کے اندر سبق تھے. اور یہ جو ہینڈرسن کیا نام ہے اس کا پورا، جو ڈینمارک کا بہترین کہانیاں لکھنے والا، ہینس کرسچن اینڈرسن، اس کی کہانیوں میں بھی دلچسپی ہے، لطف ہے، سوچ کی لہریں ہیں، مگر وہ بیوقوفی نہیں جو آج کل ٹیلی ویژن کی کہانیوں میں ہے. پھر یہ جس نے لکھی ہے مشہور کتاب ایلس ان ونڈرلینڈ، میتھمیٹیشین تھا یہاں کا، انگلستان کا، اس کی زبان دیکھیں، بہت کچھ سکھاتی ہے. وہ جو لطائف ہیں اس کے، وہ بڑے گہرے اور زبان کے پن ہیں. اور پھر ایک سوسائٹی کو بعض دفعہ بعض جگہ ننگا بھی کیا گیا ہے. اور لیلی پوشنز ہیں، ایک فرضی آئلینڈ کے لوگ. یہ ساری کہانیاں بظاہر کہانیاں ہیں، مگر ان کے اندر ایلیگریز یعنی تمثیلات ہیں، اپنے وقت کے اوپر تنقید ہے، بعض خاص قسم کے بگڑے ہوئے معاشرے کے اوپر چوٹیں لگائی گئی ہیں، اور کھل کر بات بھی نہیں کی گئی تاکہ پکڑے نہ جائیں، اور کہہ بھی دی گئی ہے. شیکسپیئر ہے، اس کا مطالعہ بھی ختم ہو گیا. حالانکہ شیکسپیئر کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے، کوئی وجہ ہے، یوں تو نہیں کہ ساری قوم پاگل ہو گئی ہے. بعض سیاستدانوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ شیکسپیئر رکھنا ہے یا اپنی کالونیز، تو ہم شیکسپیئر رکھیں گے. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پتہ ہی نہیں وہ چیز کیا ہے. اس لیے نہ ادب کا شوق رہا، نہ شعر و شاعری کا، اور جو اس میں گھٹیا رہ گئی ہیں چیزیں، وہ ٹیلی ویژن پہ یا فلموں میں آتی ہیں، اس کی نہایت گھٹیا قسم. وہی محاورے بن رہے ہیں، وہی سوچیں بن رہی ہیں. اب ہندوستان کا جو ٹیلی ویژن ہے اتنا غلیظ، اتنا مخرب الاخلاق اور بےہودہ بے معنی، اس میں نہ ادب ہے، نہ ذوق ہے، نہ کوئی پوئٹری ہے، کچھ بھی نہیں، شعر و شاعری نہیں. نہیں، محسوس نہیں کرنے لگے. وہ تو یہ فخر کر رہے ہیں کہ پاکستان ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے. تمہارے دانشور ہمارے ٹیلی ویژن کی گند دیکھتے ہیں، اور تمہارا معاشرہ جس ختم ہو چکا ہے. اب یہ بات چھوڑ دو کہ اسلامی معاشرے کے لیے اس کو الگ ملک کی ضرورت تھی. اب تو تم ہمارے ملک کا حصہ بن گئے اس معاشرے میں، اس گندگی میں، تو پاکستان کہاں رہا؟ یہ کس نے تان کیا تھا؟ وہ جو گاندھی کی، نہ وہ اندرا کی بہو ہے شاید، اسی نے کہا تھا نا یہ، اسی نے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ہمیں اپنے طلباء کو تحریر اور ادب کی طرف واپس لے جانا ہے. اور قرآن کریم نے جو فرمایا علم بالقلم، قلم میں بہت بڑی طاقت ہے، قلم کی طرف لے جانا چاہیے. اور محض تصویروں میں جو فرضی اور جھوٹی ہوں، ان میں پوری نسلوں کے ہم دماغ خراب کر رہے ہیں. عادات بھی، اخلاق بھی، ہر قسم کی گندگی. پھر جو بچوں کو کہانیاں پسند آ رہی ہیں، وہ ہیں جن میں فساد، فتنہ، شرارتیں زیادہ کوئی کرے، تکلیف پہنچائے کسی کو. یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں اس طرح نقش ہوتی ہیں کہ گویا یہی زندگی کے مقاصد ہیں. جو اس طرح زیادہ ہلا گلا کرے گا، جو اس زور کے ساتھ کسی کو الٹا کے پھینکے گا، اس طرح کاٹے گا، وہی بہت بڑا انسان ہے. تو بچے بچپن ہی سے یہی باتیں سوچتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. پھر یہ فکر کی بات ہے ساری، سمجھ گئے؟ جی اردو ملتی رہنے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا، زبانیں ملے ہی کرتی ہیں، مگر اپنے ادب کی فکر کریں.